वेलकम, आगे बढ़ते हैं। और नसीम सिद्दीकी साहब, आप बताइएगा, आपके इल्म में है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पहले लाया गया, फिर अब वो तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया है जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिग्नेचर भी कर दिए हैं। ये फरमाइएगा, चीफ जस्टिस इस वक्त जो हैं काजी फायज ईसा हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, ये हमेशा ऑर्डिनेंसेस के मुखालिफ रहे हैं, और लेकिन आज जैसे ये दस्तखत हुए, फौरी तौर पर चंद ही घंटे गुजरे, इस पर अमल दरामद भी वो करते हुए दिखाई दिए। तो चीफ जस्टिस साहब का क्या नाम दें, आप क्या कहेंगे? कोई यू टर्न इसको कहें, नजरिया ज़रूरत था, क्या सूरत हाल है? एतजाज, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, लेकिन पिछले जो सेगमेंट में इतनी बातें हैं वो कुछ चीज़ें मेरे जहन में थी, मैं क्विकली वो आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं कि जब आपने देखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन थे, उससे पहले भी कहा गया कि पीटीआई में बहुत टूट फूट चल रही है, इमरान खान को सजाएं भी दी गई उस वक्त, लेकिन आपने देखा कि लोग किस तरह अपने तौर पे निकले और बल्ला छीन लिया गया, लोगों से कागजात छीन लिए गए, लेकिन लोगों ने जो 3000 के करीब उनको नए इंतखाबी निशान दिए गए, तो उसको ढूंढ कि उसके ऊपर मोहरें लगाई। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि पीटीआई के लोग जमा नहीं होंगे। और दूसरी बात ये कि अगर इतना ही डर खौफ है तो फिर क्यों कंटेनर लगा रहे हैं, क्यों रास्ते बंद कर रहे हैं? इनकी जहनियत जो है ना, वो इन्होंने मवेशी मंडी बनाया हुआ है कौमी असेंबली को, अपना सुप्रीम कोर्ट को, तो ये मवेशी मंडी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे कि मतलब ये सियासी पार्टियों को जो है वो अपना जब जलसा करने की बात आती तो मवेशी मंडी देते, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट को मवेशी मंडी बनाया हुआ है और इनकी अपनी टांगें कांप रही हैं, क्योंकि अगर ये खुल के जलसा करने दें तो इनको पता चल जाए कि पीटीआई की ताकत क्या है और अवाम में इनके खिलाफ कितनी नफरत है। अभी बात हो रही थी कि नसीम सिद्दीकी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब सही जुमला बोले ना, टांगे नहीं कांप रही, वो दूसरा जुमला जो सही है इसका वो बोले, कांपे टांग रही है, कांपे टांग रही है। ठीक है, साहब की सियासत बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छा, जो आपने सवाल किया ना, उसमें देखें ना कि जब हम अपने बच्चों से कोई बात करते हैं तो हमें रोल मॉडल बनना पड़ता है, हमें अपनी जबान पे कायम रहना पड़ता है, लेकिन ये हमारे काजी साहब जो हैं, ये आप अपनी किस बात पे कायम रहे? इस मामले में आप देखें कि इस मामले पे काजी साहब लेटर लिखा करते थे, सो मोटो एक्शन वाली उसमें बैठते नहीं थे कि नहीं ये तरीकेकार बिल्कुल गलत है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तौर पे 3 सीनियर जजेस होने चाहिए और उनको बेंच बनाना चाहिए। उस वक्त बेंच फिक्सिंग की बड़ी बात होती थी। अब किस तरह बेंच फिक्स हुआ कि इधर ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उधर अभी सदर मुमलिकत साइन कर रहे थे या साइन उन्होंने किए थे, और मेरे ख्याल से शूटो शूट हेलीकॉप्टर पे जो है ना वो नोटिफिकेशन काजी साहब के पास पहुंचा, उन्होंने फौरी तौर पे जो मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर, जिनसे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने उनका नाम निकाल के और 5वें नंबर के अपने पसंदीदा तरीन जो जज हैं उनको लाके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में बिठा ली। तो ये क्या लोग अंधे हैं? लोग रोटी को चोची कहते हैं, लोगों को नहीं पता चल रहा कि आप क्या, यानी कि इतनी आपने हजीमत उठा ली है, इतनी आपके ऊपर वो लोग जो आपको फेवर करते थे, वो भले जर्नलिस्ट थे, भले दूसरे लोग थे, आपने तो आके कमाल ही कर दी है। और ये बिल्कुल यानी कि वो कहते हैं ना कि पूरा शेर तो शायद मुझे ना आइल, वो कहते हैं कुर्सी है कोई तुम्हारा जनाजा तो नहीं, अगर नहीं हो सकता तो छोड़ दो इसको। तो बात तो ऐसे लोग के बैठ जाते हैं कुर्सी के साथ, उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। हर तरफ एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं कि अपना इलेक्शन कमिश्नर को 5 साल के लिए एक्सटेंशन मिल जाएगी, इधर काजी साहब एक्सटेंशन के चक्कर में है। पाकिस्तान में 12 करोड़ नौजवान इस वक्त डिग्रियां लेके जो है वो फिर रहे हैं मारे मारे, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही। बिल्कुल सही। आम आदमी का जो मसला है वो तो हल नहीं हो रहा ना। सलमान साहब, आपके नजदीक, सलमान साहब आपसे जानना चाहूंगा, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी लाए इन्हीं की, चीफ जस्टिस साहब की जो है उसमें यकीनी तौर पर वो खुद इसके हमेशा से कायल रहे हैं, फिर उसमें तरमीम भी इसी गवर्नमेंट ने की है, ये एक्ट भी ये गवर्नमेंट लाई है, इसमें तरमीम करके फिर उसको एक लिहाज से हम देखा जाए तो वो रिवर्स भी किसी हद तक किया गया। लेकिन आज जो कुछ हुआ उस पर अमल दरामद के हवाले से क्या आप नहीं समझते कि जैसे अमीरुद्दीन खान को लाया गया जैसे मुनीब अख्तर की जगह पे, वो 5वें नंबर पे हैं, तो जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर की सीनियर जजेस की तौहीन की गई है? देखें, अब तो लॉ बन गया हुआ है, अब तो तौहीन वाला मसला ही नहीं होना चाहिए। और ये जो मामलात हैं, ज़ाहिर है ये मुशावरत के साथ चलते हैं, ये ओवरनाइट चीज़ें नहीं हुई, ये सारी चीज़ें बहुत अरसे से ऑन द टेबल थी, और अब इनका जो इस्तेमाल होगा वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। सबसे पहले तो ये जो मसला आपने उठाया है कि नाउ चीफ जस्टिस इज ऑथराइज्ड टू हैव 1 more जज ऑफ हिज चॉइस अपार्ट फ्रॉम द सेकंड सीनियर मोस्ट जज, तो वो जो 2:8 का 2:1 का जो रेशो अब कायम होगा डिसीजंस के अंदर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगी चीज़ें। फिर दूसरी आपने एक और भी आज इस चीज़ के अंदर, कानून के अंदर जो चीज़ आई है वो ये है कि केसेस हल होंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। ये बहुत खूबसूरत बात है
یعنی کہ اب اگر آپ نے اپنے جو حلقے ہیں ان کے حوالے سے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، یا آگے جو عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہوں گے جب وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، تو وہ جب ان کا نمبر آئے گا یعنی 58,000 60,000 کیسز کے بعد تو ان کو سنا جائے گا، یعنی کہ کوئی 2045-50 کے اندر جو اب یہاں سے کیسز سپریم کورٹ میں جائیں گے ان کی سنوائی ہوگی. یہ بہت اچھا کام ہو گیا ہے. یہ جو راتوں کو عدالتیں کھلتی ہوتی تھی نا، اب لگے گا پتہ کہ کون فیوریٹ چائلڈ تھا اور کون نہیں تھا. اس کے بعد پھر یہ جو سو موٹو والا جو اختیار ہے اس کو بھی جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. ہم نے تو آپ کو پتہ ہے اس بات کے اوپر بھی سو موٹو میرا خیال ہے وہ ججز کا دل کرتا تھا لینے کو کہ یہاں سے سپریم کورٹ کے سامنے سے جو سپیڈ لمٹ ہے اس کو کم کر کے کسی طریقے سے 0 سے 20 کے درمیان میں لے جائیں تاکہ بے حرمتی نہ ہو جائے. تو یہ والی چیزیں بھی کچھ ٹھیک ہیں اپنی حد تک، اور ظاہر ہے آگے آنے والے وقت کے اندر جتنی اس لا کی ٹوسٹنگ ہوگی اور یہ جس کے خلاف استعمال ہوگا وہ چیخیں مارے گا، جس کے حق میں استعمال ہوگا وہ بلے بلے کرے گا. ایک دو چیزیں اس میں صرف نکی میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا اور وہ ایڈ کر لیں. اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ حکومت نے لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھنا ہے قانون بناتے ہوئے. پارلیمنٹ سوورن ہے اور اس نے ڈرائیو کرنا ہے لا کو. تو جب آپ نے ٹرانسپیرنسی کے معاملات جو ہے وہ لے کے آگے آنے ہیں، یا اکاؤنٹیبلٹی کو آگے پروموٹ کرنا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کی صفوں میں ہو، چاہے وہ آرمی کی صفوں میں ہو یا جوڈیشری کی صفوں کے اندر ہو، تو آپ کو یہ پل سولو کرنی پڑے گی. دوسری جو ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال کی اجازت دیجیے گا. پارلیمنٹ ظاہر ہے قانون سازی اس کا حق ہے، لیکن یہ آرڈیننس ہے، مطلب اس کو ہم اس میں تو کنفیوز نہیں کر سکتے نا کہ پارلیمنٹ نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کوئی لیجسلیشن کی ہے. دیکھیں اب جی بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن اب یہ جو نیا لا ہے، یہ جو امینڈمنٹس ہو گئی ہیں اور یہ جو قانون سازی ہو گئی ہے، یہ پروسیجرز جو اب انٹروڈیوس ہو گئے ہوئے ہیں، ان کا بہت ہیوی امپیکٹ ہوگا آگے آنے والی پاکستان کی سیاست کے اندر. تو پلیز فیسن یور سیٹ بیلٹ. اس میں وہ دوسری جماعت بھی پھر فائدہ اٹھا سکتی ہے. دیکھیں نا 12 جولائی کا فیصلہ ہے، اس میں پہلے تو وہ یہ تھا نا کہ اپیل نہیں ہو سکتی. اب ظاہر ہے وہ قطار میں تو لگیں گے مقدمے، لیکن اپیل میں تو وہ بھی آ سکتے ہیں. پھر فائدہ کس کو زیادہ ہوتا ہے کس کو کم ہوتا ہے، ایک چیز کی جو ہے نا میں آپ سے پھر تھوڑا سا ٹائم لوں گا 30 سیکنڈ، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو دوست پی ٹی آئی کے بینچز کے اندر ہے نا، انہوں نے 2 پاکستان کے بہت اچھے جیورسٹ مائنڈز، بہت اچھے خوبصورت ہمارے جو ججز تھے، جن میں ٹاپ آف دا لائن قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو اس وقت کے چیف جسٹس ہیں، اور دوسرے منصور علی شاہ صاحب ہیں جو نیکسٹ ان لائن ہیں. ان دونوں کو آلریڈی اتنا زیادہ پولیٹیسائز کر دیا ہوا ہے کہ اب ان کے فیصلوں کے اوپر ایک راضی نہیں ہوگا تو دوسرے کو اعتراض ہوگا، گورنمنٹ نہیں مانے گی تو اپوزیشن اعتراض کرے گی. تو انہوں نے یہ ایک ایسا سرکس اور ایک ایسی گیم الجھا دی ہوئی ہے جس کا آگے آنے والے دنوں کے اندر بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. اب آپ مانے یا نہ مانے، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کے اوپر بغیر آفس لیے، آفس میں آنے سے پہلے ہی ایک طرح سے چھاپ ہے کہ وہ پرو پی ٹی آئی ہوں گے. اب وہ اگر اس کے برعکس نکلیں گے تو پھر پی ٹی آئی نے ایک علیحدہ پروپیگنڈا کرنا ہے کہ جی یہ تو مل گئے حکومت کے ساتھ، ان کو تو یہ ہو گیا. سلمان صاحب پھر اس میں پھر وہ ایک الگ بحث آ جائے گی. پھر وہ کہتے ہیں چیف جسٹس جو ہیں ان پہ حکومت کے حامی ہونے کی چھاپ ہے، تو حکومت نے بھی پولیٹیسائز کیا، تو پھر تو وہ دونوں طرف سے معاملہ چل پڑا نا، جو ادارے کے لیے اچھا نہیں ہے. میرا بھائی یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو تصادم ہے یہ چلنا ہے، یہ کہانی کسی طرف نہیں بیٹھے گی. ان ساری کی ساری چیزوں کے نتائج اور زیادہ گمبھیر ہونے والے ہیں. اور آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ آپ جس پارٹی کی بات کر رہے ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں پارٹی نہیں ہے. اور لیں، انجوائے کریں. ٹھیک ہے، اچھا آگے بڑھتے ہیں ذرا. ٹھیک ہے سلمان، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں عمر دراز آپ سے جاننا چاہتا ہوں، بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ تھا کہ جب چیف جسٹس ہیں موجودہ قاضی فائز عیسیٰ، وہ جو ہیں جب بات کرتے تھے آرڈیننسز کی تو اس کو جمہوری رویے کے برخلاف قرار دیتے تھے. اور بنیادی طور پر اس ڈیبیٹ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کہ آرڈیننس کی مخالفت کیوں کی جاتی تھی اور پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کے حق میں کیوں بولا جاتا تھا. اب جس طرح سے پھر اسی ہماری پارلیمنٹ میں جو ہے وہ پروسیجر ایکٹ کی جو جس طرح سے کارروائی ہوئی اسے جمہوری رویہ قرار دیا گیا، لیکن جس طرح سے آرڈیننس آیا کیا یہ جمہوری رویہ ہے؟ اور جس طرح سے پھر عدالت نے اس پہ عمل درآمد بھی کیا ہے. اچھا، میں 2 چیزیں پہلے رکھنا چاہتا ہوں. میرے سے باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے، ان کا ایکسپوئر بھی زیادہ ہے، وہ علم بھی زیادہ رکھتے ہیں. میں نے 2 چیزیں دیکھی ہیں. ایک افتخار چوہدری صاحب کا تھوڑا سا دور، چونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا تو خاکسار کو بھی کسی ریلی میں جانے کا اعزاز حاصل ہے کہ اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا. ہم نے ایک بت تراشا تھا بطور قوم جس افتخار چوہدری صاحب کا، پھر وہ ہمارے سامنے بت پاش ہوا. اسی طرح کا ایک بت تراشا گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. انہوں نے کچھ اصول طے کیے، ہمیں پتہ چلا وہ اس چیز کے بھی خلاف ہیں، وہ اس چیز کے بھی خلاف ہیں.
تو اللہ ماشاءاللہ کچھ زیادہ دیر نہیں لگی اور قاضی صاحب نے اپنے دورانیے میں اپنے ٹینیور کے دوران ہی وہ بت بھی ہم پاش ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ بات درست ہے, انہوں نے آن دی ریکارڈ یہ کہا تھا کہ یہ ایک تو پارلیمنٹ کی ظاہر توہین تصور کی جانی چاہیے کہ جب آپ اس طرح کے آرڈیننسز جاری کر رہے ہیں, اور یہ آئین سے انحراف ہے. لیکن آپ دیکھیے آج کیسے ود ان منٹس ہوا کہ ادھر سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری ہوئی, صدر کے دستخط ہوئے, اور یوں لگا جیسے کسب انتظار کے اندر تھے. اصل بات یہ ہے کہ اس میں سوال بدنیتی کیا ہے, یہ سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے. اگر تو یہ کہا گیا کہ جی وہ کیسز اس وجہ سے مقرر نہیں ہو پاتے کہ ججز دستیاب نہیں ہیں, تو کل میٹنگ ہونی تھی, قاضی صاحب اویلیبل نہیں تھے جو کورٹس رپورٹرز نے جو وہاں سے رپورٹ کیا. نمبر 1. نمبر 2, اگر پرابلم یہ تھی کہ کسی نمبر 3 والے کا مسئلہ تھا, یعنی جسٹس منیب صاحب کا مسئلہ تھا, تو حضور نمبر 4 شامل کرتے نا. یہ کہاں سے آ گیا کہ جج صاحب اپنی مرضی کا بندہ نامینیٹ کریں گے؟ وہ تو جو ابھی حال ہی میں 17ویں نمبر پہ اپوائنٹمنٹ ہوئی اس کو بھی کر سکتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سمپل یہ ہوتا کہ اگر نمبر 3 والا نہیں ہے تو نمبر 4 والا اس میں شامل ہو جائے گا, اور یہ میٹنگ جو ہے وہ اپنے ٹائم کے اوپر ہوئی. میرے خیال سے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک فیصلہ وہ تھا الیکشن سے پہلے طریقے انصاف سے بلے کا نشان لینے والا, اور پھر وہ اپنے نوٹیبل ڈسیزن جو انہوں نے جاری کیے اس میں وہ نمبر نہیں بنا سکا. میرے خیال سے قاضی صاحب چلے جائیں گے, ریٹائر ہو جا رہے ہیں, ہر شخص کو ایک بار وہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بڑے چلے گئے, ہم سب اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے ہیں, لیکن ہم ناگزیر ہوتے نہیں ہیں. لیکن سچی بات تو یہ ہے قاضی صاحب نے سپریم کورٹ کے قد میں اضافہ نہیں کیا. ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر مداخلت سے مراد یہ ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ اب آئندہ سپریم کورٹ کو فیصلہ لینے کے لیے یوں حکومت کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ کہیں حکومت کے ماتھے کے اوپر سلوٹ تو نہیں پڑ گئی. یہ کوئی مثبت کردار نہیں ہے, یہ پاکستان کے عدلیہ اچھا کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے عمر, آگے بڑھتے ہیں. بالکل آپ کا پوائنٹ ابھی آ گیا کہ یہ رویہ جو ہے نہ تو ادھر سے رویہ جو ہے جمہوری ہے پارلیمنٹ کی جانب سے, کیونکہ آرڈیننس جاری کیے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے پھر صورتحال سب کے سامنے, اور پھر عدلیہ کے رول کے حوالے سے بات کی ہے. لیکن بطول آپ کیا سمجھتے ہیں, آج ایک کیس اور بھی لگا وہ اسلامک یونیورسٹی کے ریکٹر کے حوالے سے, جس طرح سے ان کے ریکٹر کے بات کی گئی, تلخ کلامی ہوئی, وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے. لیکن ساتھ آج یہ ریمارکس آئے معزز چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کہ باہر جا کر 4 صحافی ان کے ساتھ گئے, وہ برہم بھی ہوئے, انہوں نے کہا جی یہ کرائے کے صحافی جو ہیں یہ جا کر ان کو گالیاں دینا ہمیں شروع کر دیں گے اور ان کا کام یہ ہائر کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب صحافیوں کے حوالے سے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہے علی امین گڈھا پور کا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے, انہوں نے جو بات صحافیوں کے حوالے سے کی تھی اس پہ تو صحافی کمیونٹی کا بڑا مطالبہ سامنے آیا تھا کہ وہ معافی مانگے. لیکن اس طرح کے ریمارکس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہمیں طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے صحافی برادری کو؟ اچھا, پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہمارے کولیگز نے مویشی منڈی کو سیاسی استعارے کے طور پہ استعمال کیا, میرے لیے وہ بہت دلچسپ تھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے آپ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں, بٹ دیٹ واز ریئلی انٹرسٹنگ. اچھا, آپ بات کریں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی. دیکھیں قاضی صاحب جب ریٹائر ہو جائیں گے تو ہی وڈ بی ون آف دا سی جیز جو کبھی شاید کسی کو ایکسکلوسیو انٹرویو نہ دینا چاہیں. وہ شاید ایوائڈ کریں کہ انہیں کوئی کتاب لکھنی پڑ جائے. شاید یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کی فیور میں, ان کی تعریف میں کوئی اور کتاب لکھ دیں, لیکن وہ اپنی بایوگرافی شاید نہیں لکھ پائیں گے. ان کو پتا ہے کہ وہ لیگیسی نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی, وہ یہ پریشر میں کر رہے ہیں یا گرج میں کر رہے ہیں, ان کو پتا ہے. اور یہ میں ساری باتیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کانٹیکسٹ میں نہیں کر رہی, میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی کنٹیمپٹ نہ ہو, بٹ وی ہیو ٹو سی دس. قاضی صاحب بات کا بہت کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے لائیو اسٹریمنگ کی ہے, ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ ہم کیا بات کریں. لیکن سر معذرت کے ساتھ آپ جب دکھاتے ہیں تو بات تو صرف آپ ہی کر رہے ہوتے ہیں. کون ہے جو آپ کو ایکچولی آرگیو کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں. تو ان کا رویہ تھا بڑا حکمرانہ سا رویہ تھا, آتھوریٹیرین تھا, بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. اور جیسے ہمارے کالج کہتے تھے, ہمیں سے ایکچولی کچھ لوگ جنرلی بہت سپورٹ کرتے تھے. اور ہاں, ہم اتنی ترسیبی قوم ہیں کہ ہم کسی کو بت بنا لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. ہم ایکچولی بت بنا لیتے ہیں, ہم ایکچولی ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو کرسی پہ آئے گا تو بہت ہی کوئی تبدیلی آ جائے گی. اور جو آرڈیننسز کی آپ لوگ بات کریں, آرڈیننسز کی تو تاریخ ہی یہ رہی ہے. آرڈیننسز تو پاکستان میں پاس ہی تب کروائے جاتے ہیں جب کوئی اور چارہ نہیں ہوتا, جب معاملات بدنیتی پہ مشتمل ہوتے ہیں.
بالکل یہ ہو سکتا تھا کہ آپ ایک اور جج کا اضافہ کر دیتے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں ایک کمیٹی بنانی تھی، ایک سی جے ہونا تھا، 2 چیف جسٹسز ہونے تھے، آپ نمبر آف جسٹسز بڑھا دیتے اور آپ یہ کہہ دیتے کہ اگر وہ ایبسینٹ ہوں گے تو ہم اس چیز کو کنسیڈر کریں گے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو ہٹا دیا جائے گا اگر اس میں کوئی ترمیم ہو. تو یہاں بھی ہم فور دا ٹائمنگ یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ جو ریپلیسمنٹ ہوئی ہے اس کے پیچھے ایکچولی کوئی قانونی ریزن ہوتی ہوگی، لیکن اس کی ٹائمنگ، اس کا پرسیپشن اتنا برا جا رہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی سی جے اس اپنے اقدام کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اور جسٹس امین الدین جو 5ویں نمبر کے جج ہیں، ان کو آپ نے لا کے لگا دیا، ان کی جگہ جن کے خلافی نوٹ سے آپ انکمفرٹیبل ہوتے تھے، جسٹس یحییٰ اور جسٹس منیب اور جسٹس منصور، ان کے اختلافی نوٹس تو پچھلے 2.5 ایئرز میں ججمنٹ، ورڈکٹس، شارٹ لانگ آرڈر سے زیادہ خبروں کا حصہ بنتے رہے، اور ایسے ججز کو آپ ریپلیس کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ معذرت کے ساتھ لیکن آپ بائسڈ ہیں، اور آپ اگر آپ بائس نہیں ہیں تو آپ اس پرسیپشن سے لڑ نہیں پا رہے کہ آپ کو سمجھا جا رہا ہے کہ آپ بائسڈ ہیں. صحیح ہے. اب یعنی صورتحال جو ہے وہ وہی ہے کہ نظریہ ضرورت یا ماضی میں ہم جس کا بار بار ذکر کرتے ہیں ابھی بھی ہم اسی کا سامنا کر رہے ہیں. اس پہ بھی مزید بات کریں گے، اور پھر مولانا صاحب نے آج بڑی دبنگ باتیں کی ہیں، ان کا بھی ذکر کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.